मेरा नाम अलीशा है। अब मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरा रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था। हमारे यहाँ मेरे ननिहाल में ज़ुबान को बहुत अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ ज़ुबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती है, इतनी कि हमारी बिरादरी के लोगों में जान चली जाए मगर ज़बान की अहमियत कभी ख़त्म नहीं होती। मैंने अपना पूरा बचपन बिन माँ के ही गुजारा। मेरी माँ मेरे लिए ज़िंदा रहकर भी मर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ मर चुकी थी, इसके बावजूद वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे दिल से उनके लिए हमेशा दुआ निकलती थी कि वो जहाँ भी हों हमेशा हमेशा खुश रहें। जब मैं 3 महीने की थी तब मेरी माँ मुझे और मेरे अब्बू को छोड़कर भाग गई थी। जैसे जिस तरह मेरे अब्बू थे, उनको देखकर तो मैं सोचती थी कि चलो अच्छा ही हुआ मेरी माँ यहाँ से भाग गईं, वरना मेरे अब्बू उनको अपनी आदत की वजह से ही घर में ही मार देते। मेरे अब्बू ज़ुबान के बहुत तेज़ थे। हर आते जाते को पकड़कर मेरी माँ की बुराइयों में लगे रहते थे। बताते थे कि मेरी पत्नी बेवफा थी, मुझे छोड़कर दूसरे आदमी के साथ भाग गई। मेरे साथ भी अब्बू का रवैया ठीक नहीं रहता था। वो इस ज़माने में भी न जाने कौन सी सदी के इंसान थे जो बेटी को बोझ समझते थे। ऐसा समझो कि मेरे पास ना तो माँ थी और ना ही बाप था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता था मेरे पास जो होता भी तो सबके पास है, मगर इस रिश्ते में इतनी मोहब्बत और माँ के जैसी ममता थी, हर किसी के साथ नहीं होती। वो रिश्ता था मेरी फुप्पो का, मेरी प्यारी फुप्पो, जिन्हें मैं फुप्पो जान कहकर बुलाती थी। फुप्पो जान बिल्कुल मेरी माँ की तरह थी। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला था। मेरी फुप्पो ने एमए फाइनल किया हुआ था, इसलिए मेरे दादा दादी चाहते थे कि फुप्पो के लिए उनके जितना ही पढ़ा लिखा लड़का ढूंढें, मगर हमारे पूरे ख़ानदान में उनके जितना पढ़ा हुआ कोई और लड़का नहीं था और ना ही कुंवारा था। ख़ानदान के बाहर मेरे दादा दादी फुप्पो की शादी नहीं करना चाहते थे और वो दोनों ऐसा लड़का ढूंढते रहे। वक्त निकलता गया और ऐसे ही फुप्पो की उम्र निकलती गई और दादा दादी उनकी शादी किए बिना ही इस दुनिया से गुजर गए। और उनके गुजरने के बाद मेरे अब्बू ने भी उनकी शादी नहीं की। वो भी नहीं चाहते थे कि फुप्पो की शादी ख़ानदान से बाहर हो। वो इसीलिए क्योंकि फुप्पो को दहेज और ज़मीन दोनों ही देने पड़ते, जो मेरे अब्बू जैसा इंसान चाहता नहीं था। दादा दादी के गुजरने के बाद फुप्पो जान की शादी की उम्मीद तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। सो फुप्पो जान हमेशा घर पर ही रहीं और मेरी माँ मुझे उन्हीं की गोद में फेंक कर चली गई थी। फुप्पो जान का दिल ममता से भरा हुआ था और वो मेरी माँ बन गई और हर दुख तकलीफ़ से मुझे बचाकर रखा। मुझे हमेशा अपनी माँ से एक ही शिकायत थी कि काश वो जाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाती, लेकिन वो तो मुझे इस जहन्नम में छोड़कर चली गई थी। लेकिन जैसे तैसे बिन माँ के भी मेरी परवरिश हो ही गई थी। उसके बाद मैं 18 साल की हुई। फुप्पो जान ने मेरी खाला को फ़ोन करना शुरू कर दिया ताकि वो जल्द से जल्द मुझे यहाँ से ब्याह कर ले जाएं, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरी खाला के छोटे बेटे सलमान से बचपन में ही तय हो चुका था। लेकिन खाला हर बार उनको टाल देती थी, जिससे फुप्पो जान परेशान रहने लगी थी। अब्बू ने साफ साफ लफ्ज़ों में फुप्पो से कह दिया था कि अगर मेरे 18 साल के होते ही मेरी शादी खाला के बेटे से नहीं हुई तो वो मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहेंगे वहाँ कर देंगे और उनकी मर्ज़ी के लोग तो उन जैसे ही हो सकते थे। इसलिए फुप्पो जान बहुत परेशान थी। खाला का कहना था कि सलमान इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा, वरना वो खुद भी मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी। सलमान अपने लिए एक पढ़ी लिखी और अपने सोशल सर्कल में सरवाइव करने वाली पत्नी चाहता था, लेकिन मैंने तो कभी भी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और फिर फुप्पो की तरह सारी ज़िंदगी घर बैठी रहूं। मैं किसी भी तरह से सलमान के काबिल नहीं थी, लेकिन मेरे दिल में सलमान के लिए मोहब्बत सी जाग उठी थी। मैं लड़की हूँ और जाहिर सी बात है मेरा सलमान से बचपन का रिश्ता तय था। लड़की जिसका नाम अपने साथ सुनती है उसे दिल दे बैठती है। फुप्पो और खाला सलमान को इस शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिशों में लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसे रब का वास्ता भी दे चुकी थी। दोनों ही मेरे लिए सलमान से हमदर्दी की मांग कर रही थीं, लेकिन सलमान का दिल किसी तरह मुझसे शादी करने के लिए राज़ी ही नहीं था। और देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। मैं 21 साल की हो गई। इतना समय बर्बाद करने के बाद भी सलमान की तरफ से शादी की कोई उम्मीद नहीं थी।
ابو نے میرے لیے اپنے دوست کا رشتہ دیکھ لیا تھا۔ ابو کا دوست ابو سے عمر میں 6 سال چھوٹا تھا اور مجھ سے 30 سال بڑا تھا۔ پھپھو جان نے یہ سب سنا تو وہ ابو سے لڑنے بیٹھ گئیں، لیکن ابو نے ان کی ایک نہیں سنی اور میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ابو کے دوست نے میرے بدلے پورے 20 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، تو ابو ان سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ میرے جیسی بوجھ کا انہیں 20 لاکھ مل رہا تھا، ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ میں دن رات بس روتی ہی رہتی تھی اور اس سب کا قصوروار صرف اپنی سگی ماں کو سمجھتی تھی، کیونکہ وہی تو تھی جو مجھے اس جہنم میں اکیلا دھکیل کر گئی تھی۔ وہ مجھے سنبھال نہیں سکتی تھی تو اس جہنم میں مجھے پیدا بھی نہیں کرتی، لیکن وہ تو اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کیا ہوتا اگر وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی تو میری زندگی بھی سکون کی ہو جاتی، لیکن انہوں نے صرف اپنے بارے میں ہی سوچا۔ میں 4 دیواری میں رہنے والی لڑکی تھی، تو میرے لیے میرے بڑوں کا فیصلہ ہی میرا فیصلہ تھا۔ میں نے ان لوگوں کا فیصلہ چپ چاپ مان لیا اور میں اپنے ابو کے دوست سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری پوری زندگی ہی بدل گئی۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا تھا کہ میں کچھ سمجھ بھی نہیں پائی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا تو ہوا کیا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ زندگی ایسے اچانک ہی بدل سکتی ہے۔ اندھیرے کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے۔ میں اس چیز سے واقف نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی ہی اندھیرے میں گزار دی تھی اور اب روشنی میرا نصیب بننے والی تھی۔ میں جیسے بھی حالاتوں میں رہتی تھی، میں نے ہمیشہ اوپر والے پر یقین کیا، اور یہی مضبوط یقین تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے اچھی شکشا تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھپھو جان نے مجھے دین کے بارے میں کافی کچھ سکھایا تھا، جس سے میں اوپر والے کے بہت قریب ہو گئی تھی، اور یہ اوپر والے کی ہی مہربانی تھی کہ میری زندگی اچانک سے بدل گئی۔ میری شادی والے دن ایسا ہوا کہ میرے ابو کے دوست سے میری شادی ہونی تھی۔ میرے نکاح ہونے سے پہلے ہی خالہ اور سلمان آ گئے۔ خالہ نے نکاح رکوا دیا اور سختی سے کہا کہ نانا کے بنائے ہوئے رشتے کو وہ کبھی نہیں توڑ سکتی، اسی لیے سلمان کو منا کر وہ لے کر آ گئی ہیں۔ ادھر ابو کو تو اپنے 20 لاکھ روپے کھو جانے کا غم تھا۔ ابو نے خوب ہنگامہ کیا۔ وہاں برادری کے سب لوگ جمع تھے، اور ہماری برادری میں ایک بار زبان دینے کے بعد اپنی زبان سے مکرنا سنگین جرم تھا، تو اسی لیے ابو کچھ نہیں کر پائے۔ میرا نکاح اسی دن ابو کے دوست کی جگہ سلمان سے ہو گیا تھا۔ میرا دل جو اتنے دنوں سے رو رہا تھا، اب ایک دم کھلکھلا اٹھا تھا اور ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ ابو نے اپنے 20 لاکھ روپے نہ ملنے پر خوب ہنگامہ کیا اور غم میں بیٹھ گئے۔ مجھے ودا کرتے وقت بھی ابو کا منہ بنا ہوا تھا اور کہنے لگے کہ اب یہاں پر واپس مت آنا۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں بھی یہاں پر واپس نہیں آنا چاہتی ہوں، وہ بھی اس جہنم میں، لیکن اس جہنم میں میرا ایک رشتہ تھا جو مجھے بہت پیارا تھا۔ وہ رشتہ میری پھپھو جان کا تھا، اور پھپھو جان نے بھی ودائی کے وقت کہا تھا کہ اپنے پتی کا گھر چھوڑ کر کبھی میرے پاس مت آنا۔ ویسے یہاں 1000 بار آنا، لیکن روٹ کر کبھی بھی مت آنا۔ اب وہی تمہارا گھر ہے جسے تمہیں بسائے رکھنا ہے، اور یاد رکھنا کہ اس گھر میں تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے۔ اب سسرال سے ہی تمہاری لاش ہی واپس آئے، تم نہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ویسے بھی آج تو میں ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکلنے والی تھی۔ میری ودائی کے بعد ہم سلمان کے گھر جانے لگے۔ سلمان کے پاس ایک بہت بڑی گاڑی تھی جسے وہ خود ہی چلا رہا تھا۔ میں اور خالہ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت لمبا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پکی سڑک پر آ گئے تھے، جہاں بہت ساری گاڑیاں تیزی سے جا رہی تھیں۔ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا سا تھا، جس کو دیکھ کر میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار ایک بڑی سی حویلی کے دروازے پر آ کر رکی۔ یہ حویلی تو بہت بڑی تھی۔ سلمان کا گھر میرے گھر سے بھی بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ ہماری 3 حویلیاں ملا دی جاتی تو سلمان کا گھر بنتا۔ میں بے تابی سے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی، اور خالہ میری ایسی معصوم حرکتوں کو دیکھ کر ہنسی جا رہی تھی، جبکہ خالو بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلمان اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ خالہ جان ہی مجھے اندر لے کر آئی تھیں اور ایک نوکرانی سے مجھے میرے کمرے تک لے جانے کے لیے کہا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد نوکرانی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ یہ کمرہ تو بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کمرہ واقعی میرا ہے۔
سامنے کی دیوار پر بہت بڑی سی سلمان کی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں وہ مسکرا رہے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں اس تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سلمان باہر آئے۔ انہوں نے مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور وہ بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے بھی اپنے بیگ سے کپڑے نکالے اور کپڑے چینج کر کے بیڈ کی ایک سائڈ میں لیٹ گئی۔ میں سفر سے بہت تھک گئی تھی اور رات بھی کافی ہو چکی تھی، اسی لیے میں سو گئی۔ اگلے ہی دن میری نیند خالہ کی آواز سے کھلی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب انہوں نے ایک سوٹ کیس میرے لیے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور کہنے لگی کہ تم اس نوکرانی کے ساتھ چلی جاؤ۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میری زبان کو تو تالا لگ گیا تھا۔ میں سوچنے لگ گئی کہ کل ہی تو خالہ مجھے شادی کر کے اس گھر میں لے کر آئی ہیں اور اب وہ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں۔ میں کتنی خوشی خوشی یہاں پر آئی تھی، لیکن میری خوشی اب غائب ہو چکی تھی۔ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہی ہیں۔ ہمیشہ تو انہوں نے مجھ پر بن ماں کی بیٹی سمجھ کر بہت ترس کھایا تھا، تو آج ان کا ترس کہاں گیا؟ میں خالہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آج وہ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں تو میں کہاں جاؤں گی؟ ابو اور پھپھو جان نے تو میرے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اب مجھے اپنا گھر بسانا تھا، لیکن مجھے تو گھر بسانے کا موقع تک نہیں دیا گیا تھا۔ میری زبان بند تھی اور آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے۔ نوکرانی نے میرا سامان گاڑی میں رکھوا دیا اور میں بھی گاڑی تک پہنچ گئی۔ نوکرانی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرے بیٹھتے ہی میرے برابر میں نوکرانی بھی بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ خالہ نے اس نوکرانی کو مجھے حفاظت سے گھر پہنچانے تک کی ذمہ داری دی ہے۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ خالہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری ایسی کون سی غلطی تھی جس کا بدلہ خالہ نے مجھ سے اب لیا؟ شادی کے بعد طلاق لینے والی لڑکی کو دنیا جینے نہیں دیتی۔ خیالوں ہی خیالوں میں خود کو پاگل ہوتا ہوا اور خود کو سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اچانک ہی گاڑی رک گئی اور میں خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تو میں نے دیکھا یہ میرا گاؤں نہیں تھا۔ نوکرانی نے اتر کر میرا سامان نکالا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اتارا اور ایک سفید رنگ کے گیٹ پر لے گئی۔ میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت خوبصورت سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر انگلش میں کچھ لکھا ہوا تھا جو مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں اس نوکرانی کے ساتھ ڈر ڈر کر اندر چلی گئی تو ایک حیران سا منظر دیکھا۔ ہر طرف شیشے ہی شیشے لگے ہوئے تھے اور بہت ساری لڑکیاں تیزی سے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور مجھے ایک کرسی پر بیٹھا دیا اور پتہ نہیں میرے چہرے پر کیا کیا کرنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد اس لڑکی نے مجھے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو لڑکی مجھے شیشے میں نظر آ رہی تھی وہ میں ہی تھی۔ میں اتنی زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں تو فالتو میں ہی ڈری ہوئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا بلکہ پارلر بھیجا تھا، اور اس سوٹ میں دلہن کا لال رنگ کا جوڑا تھا جسے پہن کر میں بہت پیاری سی دلہن لگ رہی تھی۔ نوکرانی نے بتایا کہ شام کو میرا ولیمہ ہے اور یہاں سے تیار ہونے کے بعد سلمان مجھے یہاں سے لے کر جائیں گے۔ جب میں پوری طرح سے تیار ہو گئی تو سلمان کا انتظار کرنے لگی کیونکہ نوکرانی جا چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سلمان وہاں آ گئے تو میں اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھا کر بڑی مشکل سے چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ سلمان گاڑی کے پاس ہی کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئے اور کافی دیر تک مجھے دیکھتے رہے، اور جب میں نے معصومیت سے ان کی طرف دیکھ کر اپنی پلکیں جھپکائیں تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مجھے ان کا مسکرانا بہت اچھا لگا تھا، اور جب گاڑی کا دروازہ انہوں نے میرے لیے کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی میں بیٹھایا تو میں تو ان پر فدا ہو گئی تھی۔ سلمان صرف شکل اور صورت کے ہی اچھے نہیں بلکہ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ وہ مجھے ابو اور دوسرے مردوں کی طرح مطلبی نہیں لگے تھے کیونکہ وہ ہمارے خاندان کے نہیں تھے۔ میری خالہ کی شادی نانا جی نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروائی تھی جو کافی پڑھے لکھے تھے، یعنی میرے سسر۔ سلمان بھی کافی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں روشنیوں سے چمکتی ہوئی بڑی سی جگہ پہنچے۔ سلمان نے بتایا کہ وہ شادی ہال ہے۔ شہر کے لوگ شادیاں گھر سے نہیں بلکہ شادی ہال سے ہی کیا کرتے ہیں۔ اس دن سلمان نے میرا ہاتھ بس مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ ہال کے اندر گئے تو فوٹوگرافر نے میری اور سلمان کی بہت ساری فوٹو کھینچی۔ وہ دن میری زندگی کا بہت خوبصورت دن تھا۔ ولیمے کے بعد سے ہی سلمان کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ایک بات جو سلمان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سنجیدہ رہا کرتے تھے۔
جبکہ سلمان کے بڑے دونوں بھائی کافی ہنسمکھ اور ملنسار تھے اور اتنی ہی ان کی بیویاں چالاک اور جھگڑالو تھیں۔ وہ دونوں اپنے حصے کا کچن کا کام بھی مجھ سے ہی کرواتی تھیں اور سب کے سامنے بڑھ چڑھ کر مجھے کامچور ثابت کر دیتی تھیں۔ میں بس چپ چاپ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میری پرورش میں فساد کرنا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان دونوں کی طرح چالاک تھی، نہ ہی ان دونوں کے منہ لگنا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے جا رہے تھے اور میں بھی اب گزارا کر رہی تھی۔ سلمان بس مجھ سے نرمی سے بات کیا کرتے تھے۔ ویسے تو انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ڈانٹا تھا، نہ یہ طعنہ دیا تھا کہ میں زبردستی ان کی زندگی میں آئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ان کا رویہ تکلیف دیتا تھا۔ وہ مجھ سے نرمی سے بات ضرور کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی ڈانٹا تھا، مگر کبھی پیار سے بھی بات نہیں کی تھی۔ میں سلمان سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کے پیار کے لیے ترستی تھی، بس چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ میں کبھی سلمان سے اس بات کا گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنا گھر بسانا تھا۔ میں بس یہی سوچتی رہتی تھی، ہاؤس وائف ایسی ہوتی ہے جس بیچارے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، بس پتی اور سسرال والوں کی سن کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہے۔ میرا حال بھی یہی ہو چکا تھا۔ پتی کہتا رات ہے تو میں دن کو رات کہہ دیا کرتی تھی، اور سسرال والے کہتے کہ دن ہے تو میں دن کو رات کہہ دیا کرتی تھی، کیونکہ میری پھپھو جان نے مجھے سکھا کر بھیجا تھا کہ علیشا بیٹا، جو بھی ہو جائے تمہیں گھر کو ہمیشہ بسائے رکھنا ہے۔ پتی کے گھر سے اب صرف تمہاری لاش ہی آئے، تم نہیں آنا۔ یہ سب باتیں مجھے یاد تھیں۔ اب میں کیا کرتی؟ اپنا گھر بچانے کے لیے جو جتن مجھ سے ہو پا رہے تھے میں وہ کر رہی تھی، اور بدلے میں پتی کی طرف سے مجھے بے رخی ہی مل رہی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ سلمان مجھ سے ہنس کر اسی لیے بات نہیں کرتے کیونکہ میں ان کی پسند کی نہیں ہوں۔ اب مجھے تو جیسے تیسے اپنا گھر بسانا تھا، ہنس کر نہیں تو رو کر، رو کر نہیں تو ہنس کر۔ میں چپ چاپ انتظار کرتی رہتی۔ جب سلمان سب کاموں سے فری ہو کر میری طرف آتے تھے، میں نے اپنے آپ کو سب کی طرح ڈھال لیا تھا۔ اب تو میں گھر کے لیے نوکرانی بن چکی تھی، جبکہ مجھے تو صرف اپنے پتی کے ہی سارے کام کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ تو کام کے سلسلے میں کئی کئی دن شہر سے باہر رہتے تھے اور کبھی کبھی تو مہینہ بھر گھر تک نہیں آتے تھے۔ 5 منٹ کے لیے ہی مجھے فون کر دیا کرتے تھے اور میری خیریت لے کر فون کاٹ دیا کرتے تھے۔ میں کبھی انہیں بتا نہیں پائی کہ میں انہیں کتنا یاد کرتی ہوں۔ میں بس گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی تھی۔ خالہ جان مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتی تھیں۔ خالہ جان کی بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ بیچاری میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں سارا دن بس نوکروں کی طرح گھر کے سارے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ گھر میں کافی سارے نوکر بھی تھے، لیکن بھابھیوں کا کہنا تھا کہ نوکروں پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی نوکروں کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اب صبح شام میرے لیے پورے گھر کا کھانا بنانا رہ گیا تھا، اور ہر روز بھابھیوں کی پارٹیاں اور مہمانوں سے میں تنگ آ گئی تھی، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے تو چپ چاپ رہ کر بس اپنا گھر بسانا تھا۔ میں کسی سے بھی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ ان دنوں بھی سلمان بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک ہی خالہ جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر روز ان کو چیک کر کے جاتے تھے، لیکن پھر بھی خالہ کی طبیعت ٹھیک ہونے پر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں سوچ کر بھی روح کانپ جاتی ہے۔ میں روز صبح نماز کے بعد خالہ کے لیے ان کے کمرے میں چائے لے کر جاتی تھی۔ میں اس دن بھی روز کی طرح ان کے کمرے میں چائے لے کر گئی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ خالہ آج سوئی ہوئی تھیں۔ میں جب بھی آتی تھی تو وہ مجھے جاگتی ہوئی ملتی تھیں۔ آج وہ سوئی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو جگانا چاہا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ خالہ مر چکی تھیں، وہ ہم سب کو اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ خالہ کے برابر میں لیٹے ہوئے خالو میری چیخوں سے جاگ گئے تھے، اور پھر گھر کے سب لوگ جاگ گئے تھے۔ سلمان کو خبر ملی تو وہ بھی شام تک گھر آ چکے تھے۔ خالہ کا اچانک ہی مر جانا سب کے لیے بہت بڑا غم تھا۔ ایک میں تھی جو زور زور سے چلا چلا کر رو رہی تھی، اور شاید آج پہلی بار ہی میری آواز سب نے سنی ہوگی۔ خالہ کو دفنا دیا گیا تھا، ان کی موت کو بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بہت اچھی عورت تھی،
اسی رات میں اور سلمان ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ ہم دونوں کا دکھ ایک ہی جیسا تھا۔ ہماری ماں مر گئی تھی اور ہمارا دل ٹوٹ چکا تھا۔ خالہ کی موت کے بعد جیسے رشتے بکھر کر رہ گئے تھے۔ ایک خالہ ہی تو تھی جنہوں نے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ خالو تو منموجی انسان تھے جن کا خالہ کی موت کے بعد سارا وقت باہر گزرتا تھا۔ دونوں بڑے بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کی مانگ کر لی تھی کیونکہ ان کی بیویاں اب الگ گھر میں رہنا چاہتی تھیں۔ سو بنا کسی فساد اور لڑائی جھگڑے کے خالو نے ان تینوں بیٹوں کے حصے ان کو دے دیے تھے۔ لیکن بڑے بھائی کی پتنی کے لالچ تو کم نہیں ہو رہے تھے۔ بڑی بھابھی کا اصل مقصد سارے بھائیوں کو آپس میں لڑوانا تھا۔ جب بڑے بھائی نے سلمان کے حصے میں سے آدھا حصہ اپنے پاس رکھ لیا تو دونوں بھائیوں میں خوب لڑائی ہوئی، لیکن بڑے بھائی نے سلمان کو ان کے حصے کی رقم نہیں دی۔ گھر بھی بک گیا تھا اور خالو بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگے تھے کیونکہ بڑے بھائی کی بیوی خالو کی سگی بھتیجی تھی اور خالو کا بینک بیلنس بھی کافی اچھا تھا، اسی لیے بڑی بھابھی خالو کا خوب خیال رکھتی تھی۔ سلمان نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا تھا جہاں ہم دونوں شفٹ ہو گئے تھے۔ سارے بھائیوں کے بزنس بھی الگ ہو گئے تھے۔ سلمان نے اپنا خود کا بزنس کھڑا کرنے کے لیے بہت محنت کی۔ وہ ہمیشہ کام میں ہی لگے رہتے تھے اور زیادہ تر سارا وقت گھر سے باہر ہی گزارتے تھے۔ پہلے تو چلو خالہ ہوا کرتی تھی، بڑے بھائیوں کے بچے تھے تو دل بہل جاتا تھا، لیکن اس نئے فلیٹ میں مجھے ڈر سا لگتا تھا کیونکہ میں پورا دن یہاں اکیلے رہتی تھی۔ میں سارا دن بور ہو کر رہ جاتی تھی اور رات کو سلمان تھکے ہارے آتے اور ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر سو جاتے تھے۔ میں کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ترس گئی تھی، کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنا دل ہلکا کر لیتی۔ سلمان کی طرف سے جب ہر امید ختم ہونے لگی تو میں نے آس پڑوس کے لوگوں سے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ میرے فلیٹ کے اوپر والے فلیٹ میں ایک شازیہ نام کی عورت رہتی تھی۔ وہ عادت کی بہت اچھی تھی۔ شازیہ گاؤں کی تھی اور یہاں ممبئی شہر میں اپنے پتی کی نوکری لگنے پر یہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ ان کے پتی یہاں پر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے۔ شازیہ کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ شازیہ بہت باتونی قسم کی عورت تھی اور بہت پھرتیلی بھی تھی۔ سارے کام چٹکیوں میں کر دیا کرتی تھی۔ جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی تھی وہ میرے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ وہ بہت باتونی تھی اور میں سارا دن اکیلی رہتی تھی تو ہم دونوں کی بہت پٹتی تھی اور ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے۔ وہ ایک اچھی پڑوسن تھی اور پڑوسی ہونے کی بہت اچھی ذمہ داری نبھاتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے سارے دکھ اور غم شازیہ کے سامنے کھول کر رکھ دیے تھے۔ میرے آنسو صاف کر کے انہوں نے مجھے تسلی دی اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو مجھ جیسی پاگل لڑکی نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی، ایسی بات جس کے بارے میں سوچنے سے ہی میری روح کانپ رہی تھی، اور اگر وہ بات سچ ہو جاتی تو میں مر جاتی۔ میں نے جب شازیہ کو بتایا کہ سلمان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی اور میری زبردستی شادی ہوئی ہے، اس لیے شاید وہ مجھے بہت کم ٹائم دیتے ہیں۔ اس پر شازیہ نے مجھ سے کہا کہ سلمان ضرور کسی اور کو پسند کرتے ہیں، تبھی وہ اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور شاید شادی کے بعد بھی اپنی محبت کو بھول نہیں پا رہے، اس لیے وہ تم سے ہنس کر بات نہیں کرتے اور اسی لیے تمہیں ٹائم بھی نہیں دیتے، کیونکہ اپنا ٹائم انہوں نے کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ شازیہ کی یہ بات سن کر تو میں گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مرد گھر اور بیوی میں دلچسپی نہیں لیتا تو کہیں باہر دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ شازیہ کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی تھی اور یقین ہو گیا تھا کہ سلمان شادی سے پہلے جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کے ساتھ اب بھی سلمان کے تعلقات ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ چاچا نے میری پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے لائے ہوئے نیم کے 7 پتے مجھے دیے اور کہا کہ میں روز کھانے میں ملا کر سلمان کو کھلا دوں۔ پورے 7 دن بعد سلمان اس لڑکی کو چھوڑ دیں گے، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں روز سلمان کو وہ دم کیے ہوئے نیم کے پتے روز کھانے میں ملا کر دینے لگی، لیکن جب 7ویں دن سلمان کھانا کھانے گھر واپس آئے تو میں نے وہی نیم کے پتے ان کے کھانے میں ملا دیے، لیکن ان کو تبھی ایک ضروری کال آ گئی۔ انہیں ارجنٹ کہیں جانا تھا، اسی لیے میں نے ان کا کھانا پیک کر دیا، لیکن تب تک سلمان فلیٹ سے نکل چکے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، نہ جانے مجھے کیا سوجھی کہ میں نے رکشہ روکا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سلمان ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے آ کر رک گئے۔ میں نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور سلمان کا پیچھا کرنے لگی۔
तभी सलमान अचानक कहीं गायब हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे उनकी पीठ दिखाई दी तो मैं उनके पीछे हो गई। वो एक फ्लैट के अंदर चले गए थे। मेरे सारे शक सही निकले थे। सलमान मेरे साथ बेवफाई कर रहे थे। मैं फ्लैट के पास पहुंची, जिसका दरवाज़ा सलमान बंद करना भूल गए थे। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अंदर मेरे पति नहीं, मेरे ससुर यानी मेरे खालू थे। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे आज सलमान ने पहने हुए थे। मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे अब याद आया कि ऐसे एक जैसे कपड़े चारों बाप बेटों ने खाला खालू की एनिवर्सरी पर पहने थे। खालू के साथ कमरे में जो औरत थी उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और घबराकर मेरे हाथों से बर्तन गिर गए। जैसे पूरी दुनिया मेरी नज़रों के सामने घूम गई थी और आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा था, क्योंकि उन छोटे कपड़ों में बेहया औरत मेरी माँ थी, मेरी सगी माँ, जो मुझे पैदा करने के 3 महीने बाद ही छोड़कर भाग गई थी। मेरी माँ मेरे ससुर यानी अपने जीजा के साथ मौजूद थी, जिसको देखना मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं चाहती थी कि मैं कभी अपनी माँ से मिलूं, लेकिन ऐसी हालत में कभी वो मुझे नज़र नहीं आती तो मुझे उनसे नफ़रत नहीं होती। मैंने फ़ोन करके सलमान को भी वहीं बुला लिया। अब तो मुझे अपनी माँ से हिसाब किताब करना था और सलमान के आने तक मेरे खालू से लड़ाई हो गई और लड़ाई में खालू के मुंह से कुछ ऐसा निकला कि जो मैं जानती तो पहले से थी, लेकिन खालू के मुंह से सुनना चाहती थी। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने खाला को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि बरसों बाद खालू को उनकी मोहब्बत यानी मेरी माँ मिली थी। खालू हमेशा से ही मेरी अम्मी से शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ हादसों की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकी और अम्मी मुझे और अब्बू को छोड़ने के बाद लंदन चली गई थीं और अब फेमस और दौलतमंद होकर वापस आई थीं। खाला को मारने में मेरी माँ और खालू दोनों का हाथ था। सलमान के वहाँ पहुँचते ही दोनों ही अपने गुनाह से मुकर गए और ये देखकर और सुनकर सब हैरान रह गए कि जिस बिल्डिंग में हम लोग खड़े थे वो बिल्डिंग सलमान की ही थी। ये सलमान का बिजनेस था और एक सबसे अच्छा काम सलमान ने ये किया था कि इस बिल्डिंग के हर फ्लैट में एक एक कैमरा लगा हुआ था। खालू के फ्लैट से भी कैमरा निकला था। ये वीडियो देखकर सलमान और उनके दोनों भाई ही भड़क उठे थे। वो अपनी माँ के मुजरिमों को कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। सलमान ने मेरी माँ और अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दिया था। सलमान ने सब कुछ ख़त्म होने के बाद मुझसे पूछा कि तुम उस फ्लैट तक कैसे पहुँची थी। जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने सलमान को सुना दिया, जिसे सुनकर सलमान ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि वो शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते थे कि वो पहले अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, इसीलिए वो शादी के बाद भी इतने बिजी रहे कि अपना करियर बना सकें। उसके बाद ही जाकर वो अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचें। सलमान ने कहा कि वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी जगह उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं ले सकता था। उस दिन सलमान बिल्डिंग के किसी काम के सिलसिले में वहाँ गए थे और मैं भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गई थी और उन दोनों के असली चेहरे हमें मालूम हो गए थे। जो भी था गुजर चुका था और मैं सलमान के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। मैंने दोस्ती तो सब पड़ोसनों से रखी, लेकिन किसी को इतना हक नहीं दिया कि वो मेरे दिल में शक का बीज बोए। शक का बीज इंसान को बर्बाद कर देता है। यही वजह थी जो मैंने अपने पति पर शक किया, लेकिन एक तरह से ये भी अच्छा हुआ कि मेरे ससुर और मेरी माँ की सच्चाई का सामना भी हो चुका था। अब मैं और सलमान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पास एक छोटा सा बेटा है। ये थी मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।